देखो नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात के हवाले से। भारत ने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? क्या यह सिर्फ मसला कश्मीर ही दोनों मुल्कों के तल्लुकात की राह में रुकावट है, या इसके अलावा कुछ और भी पेचीदा सियासी, मजहबी और नजरियाती इख्तलाफात हैं जो अच्छे तल्लुकात की राह में रुकावट हैं? क्या खेलों के जरिए इन दोनों मुल्कों के तल्लुकात को बेहतर बनाया जा सकता है? आज हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है, जनाब हमारे साथ मौजूद हैं आगा शहराज मलिक साहब, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मरकजी नायब सदर है इंसाफ वेलफेयर विंग के, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है मलिक अहमद नवाज साहब ने, जो तजियाकार हैं। सबसे पहले आगा शहराज मलिक साहब, क्योंकि आप मौजूदा हुकूमत में, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं इनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं टीवी टुडे के प्रोग्राम के तवस्सुत से अपनी पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को जीत पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जीत वो जीत है जिसके हम ख्वाब ही देख रहे थे। तो अप्रिशिएट है रिजवान को, बाबर आजम को, ख़ास तौर पे हमारे जो चेयरमैन बोर्ड हैं रमीज़ राजा साहब को, क्योंकि लीडरशिप जब चेंज होती है तो तब्दीली आ जाती है। आप ये कहते हैं कि ये सारा जो क्रेडिट है ये तब्दीली का है, ये तब्दीली की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं। वो खेल पेश किया पाकिस्तानी टीम ने, तो जो मैं समझता हूँ कि हमारी उम्मीद के बरक्स था। सर, ये टीम यकमुश्त एक टीम बन के खेली है, एक सोच बन के खेली है, और दुश्मन के असाब पे मुसल्लत रही है पूरी। अगर बॉलिंग देख लें, जी बिल्कुल, शाहीन अफरीदी देख लें, अगर बैटिंग में रिजवान, ये तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है मलिक साहब, सॉरी मैं आपका कहता कलामी की माजरत, तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को बीट किया है। तो ये आप समझते हैं कि ये क्रेडिट जो है वो तब्दीली का, और जो मैनेजमेंट तब्दील हुई है उसके ऊपर आप कहते हैं रमीज़ राजा साहब की वजह से? बेशक बेशक, टीम तो वही है। जब आप अंडरस्टैंडिंग आपकी टीम में हो, जब आप अपनी जात को छोड़कर मुल्क को देखें, और आपकी जीत इंशाल्लाह यकीनी हो जाती है। तो वो बल्लेबाजों ने भी, हमारे बॉलर में ने भी वो चीज दिखाई, और पूरी कौम में से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इतनी परेशानियों के बाद खुशी की लहर दौड़ी है। मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। बिल्कुल इंशाल्लाह ये T20 वर्ल्ड कप में इसी तरह पाकिस्तानी टीम परफॉर्म करे, और इंशाल्लाह ताला इस दफा T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लेके आए। आगा शहराज मलिक साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे पहले आपको किसने रोक रखा था? 3 साल के अंदर आपने मैनेजमेंट में अगर खामियां थी तो आपने क्यों नहीं तब्दील की है उसको? देखें, किसी चीज को काम करने से पहले किस तरह आप मुआवजा कर सकते हैं? जब काम करते हैं, कोई टीम काम करती है, उसमें कोई खामियां होती हैं, कोई खूबियां होती हैं, इस चीजों को देख के वो चीजें चेंज की गई हैं, तो आज उसका नतीजा पाकिस्तानी कौम के सामने है। मलिक अहमद साहब, क्या आप समझते हैं कि ये वाकई ये जो तब्दीली की है रमीज़ राजा साहब को लेके आए हैं, तो उनकी वजह से ये क्रेडिट जाता है रमीज़ राजा साहब को? देखिए जी, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा जो है वो खेल वहाँ पे खेला, और काफ़ी तवील अरसे के बाद जो है ये जीत पाकिस्तानी कौम को जो है वो नसीब हुई है। डेफिनेटली जी, आपकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो अमूर हैं, चाहे वो खेल हो, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, गवर्नमेंट की मैन्यूवरिंग हो, कोई जंग हो, कोई भी जितने भी चीज़ों से आप ज़िंदगी में नबर्द आज़मा होते हैं, उनके पीछे आपकी सबसे पहले मेहनत, नेक नियति, और उसके बाद आपका जो है वो टीम वर्क इन्वॉल्व होता है जी। तो डेफिनेटली कल जो है वो पाकिस्तान की टीम ने एक अच्छी टीम होने का, और एक अच्छी कंपेनियनशिप जो है टीम के दरमियान, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको उन्होंने जो है वो जाहिर किया है अवाम पर, के हमारे दरमियान जो है वो किसी किस्म की, वरना पहले खबरें आती थी कि कप्तानी पे डिस्प्यूट्स होते थे, उसके अलावा पीसीबी के चेयरमैन के ऊपर बड़े डिस्प्यूट्स होते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी हिकमत अमली के साथ जो है वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसने कौम को जो है ये अच्छी खुशखबरी जो है वो सुनाई है जी। बिल्कुल सही है। अच्छा मलिक साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 2018 के जो इंतखाबात, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी पहली तकरीर में ये कहा था मोदी साहब के हवाले से कि आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम आगे चलेंगे। आप क्या समझते हैं, इसमें क्या चीज़ रुकावट आई? देखिए जी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ख्वाह कोई भी हो, ये ख्वाहिशमंद रहे हैं कि हमारे कोई भी हमसाया ममालिक हैं उनके साथ हमारे रवाबत
ٹھیک رہیں، اس لیے کہ اگر ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ روابط ٹھیک رہیں گے، تجارت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، محبت بڑھے گی. مگر کچھ ملک ایسے ہیں یا مودی گورنمنٹ ایسی ہے جو پاکستانی قوم اور پاکستان کی لیڈرشپ سے خائف ہے، خاص طور پر عمران خان سے خائف ہیں. وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ رہنما وہ لیڈر ہے جو دنیا کا ابھرتا ہوا انٹرنیشنل لیڈر ہے، جس کے ساتھ اگر ہم نے ہاتھ ملایا تو یہ گورنمنٹ، یہ عمران خان کی گورنمنٹ وہ کام کر دے گی جو ابھی تک اس سے پہلے پاکستانی لیڈران نے، گورنمنٹ نے خواب دکھائے تھے عوام کو، وہ خواب پورے ہونے والے ہیں پاکستانی عوام کے اور پاکستانی گورنمنٹ کے. یہ خیف ہو چکے ہیں مودی گورنمنٹ. اور ہم تو ابھی بھی، جس طرح آپ نے کہا کہ پی ایم عمران خان نے پہلے ہی تقریر میں یہ کہا تھا، ہم تو ابھی بھی خواہاں ہیں اپنی جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ان کے ساتھ ہماری تجارت بڑھے، ان کے ساتھ ہمارے جو اختلافات ہیں وہ دور کر کے ہم پچھلی چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے جانا چاہتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہیں یا کچھ ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، جو پاکستان کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو رہے، اور پاکستان کی یہ جو گورنمنٹ ہے، عمران خان گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ وہ چلنا ہی نہیں چاہتے. کیونکہ عمران خان سے پوری دنیا میں وہ ممالک جو پاکستان کے خلاف ہیں اور عمران گورنمنٹ کے خلاف ہیں، وہ اس ترقی کو نہیں دیکھ پا رہے. ملک احمد صاحب، بھارت سیاست کو کھیل کے اندر کیوں لے کے آتا ہے؟ یہ اس کی کیا وجوہات ہے؟ حالیہ جو نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ تھا، پاکستان سے واپس چلے جانے کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست اور جو کھیل ہے یہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے سیاست اور کھیل میں سمجھتا ہوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کے جتنے بھی فنکار، آپ کے اسپورٹس مین، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کے ملک کے سفیر ہوتے ہیں، اور یہ دو ملکوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک اچھے برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں. جو پازیٹیو چیز ہے اس کو سراہنا بھی چاہیے. لیکن محترم جناب ملک صاحب نے فرمایا کہ جناب ملک ترقی کر رہا ہے اور لوگ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ سے خائف ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ ان کی لیڈرشپ سے خائف تھے تو پھر مودی صاحب کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ جو ہے وہ 5 اگست کو انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا؟ اور وہ کون سا خوف ہے جس خوف کے باعث جو ہے وہ مودی صاحب نے ابھی تک کم و بیش 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک وہاں پہ سیم وہی صورتحال ہے اور دن بدن وہاں پہ وہ صورتحال جو ہے وہ بگڑ رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ جو عمران خان نامی جو اس وقت وزیر اعظم اس قوم پر مسلط ہے، جن کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی وے فارورڈ نہیں ہے، کوئی لایا عمل نہیں ہے، کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کسی چیز میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اگر مودی ان سے خائف تھا تو ان کی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مودی صاحب کوئی 5-10 قدم پیچھے جاتے، لیکن وہ تو دن بدن آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس سوائے باتوں کے، سوائے طفل تسلیوں کے تو اور ہے ہی کچھ نہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں جی، تاریخ گواہ ہے. نام کی کمی بیشی کے اندر میں معذرت چاہوں گا. جس وقت سلطان حمید صاحب تھے تو اس وقت ناموس رسالت کا ایک وقوع ہوا فرانس کے اندر، اور اس وقت کے سفیر کو جب بلا کے پیغام دیا گیا تو سلطان حمید سے جو ہے وہ دنیا اتنی خائف تھی کہ فرانس نے اس جو مرتد تھا اس کو فرانس کی حکومت نے سزا بھی دی، وہ خاکے بھی بنا ہوئے، اور نہ صرف وہ خاکے بند کر دیے گئے بلکہ اس تھیٹر کو بھی بند کر دیا گیا. تو یہ تو تھا حکمرانوں کا، مسلمان حکمرانوں کا وہ خوف جن سے آپ کے مغرب کے جو لوگ تھے اور جو غیر مسلم قوتیں تھیں وہ اس حد تک جو ہے وہ گھبراتی تھی. یہ آپ کے عمران خان کی جو ہے یہ کون سی گھبراہٹ ہے جس کی گھبراہٹ کو وہ دیکھتے ہوئے دن بدن ہمارے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرتے جا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ بتائیں، شروع کے اندر جب کشمیر کے اوپر یہ انویژن ہوئی اور وہاں پہ یہ جب کرفیو نافذ العمل ہوا تو ہم لوگ جی جمعے والے دن کھڑے ہوں گے جی، قومی ترانہ ہوگا جی، کشمیر کا ترانہ ہوگا جی، یہ نغمہ ہوگا جی، وہ نغمہ ہوگا جی. پھر ان کا یہ دعویٰ رہا جناب علی کہ ہم لوگ جو ہے وہ سفارتی سطح کے اوپر ہم بڑے کامیاب. ملک احمد صاحب، لیٹ می فنش جی، اگر سفارتی سطح پر ہماری کامیابی ہوئی ہے تو یہ فیلئر عمران خان صاحب کا کیوں ہے کہ آج تک وہ فوجیں جو ہے وہ کشمیر سے واپس نہیں گئی؟ 5 اگست والی صورتحال کے اوپر انڈیا واپس اس سچویشن میں کیوں نہیں آتا؟ دوسرا، میرے معزز بھائی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ دوستی رکھنی چاہیے، کھیل رکھنی چاہیے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ دوست مان کے نہیں رہنا چاہتا اور ہماری شہرت کو کاٹنے کی کوشش کرے گا تو اس پہ آپ کیا سوچیں گے؟ سر اس میں ملک صاحب صرف یہی ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو ملک صاحب تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاسی لیڈر نے 26 فروری
2019 को जब भारत की तरफ से पाकिस्तान की फजाई हदूद की वायलेशन की गई, तो अगले दिन 27 फरवरी को उसका एक ऐसा मैसेज दिया, पूरी दुनिया ने देखा। क्या आप ये समझते नहीं है कि ये भी एक लीडर का एक विजन है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, इससे पहले कोई सियासी तारीख के अंदर कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। देखें जी, वो क्रेडिट बिल्कुल इनको जरूर जाता है, लेकिन वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि अगर इतना भी ना किया जाता तो फिर ये क्या कौम जो है इमरान खान साहब को, या जिन्होंने ये बरजस्ता जवाब जिन्होंने इंडिया को दिया है, क्या कौम कभी उनको माफ करती? कुछ मैन्यूवर्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए मजबूरी भी बन जाते हैं। वो कामयाबी उसकी कामयाबी सर, इससे पिछली जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उसके जो आपकी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उन्होंने आज तक किसी आपके लीडर बिलखसूस नून लीग के हवाले से इस तरह मौसर जवाब नहीं दिया गया। तो ये इस चीज का आप क्रेडिट भी इनको दें। देखें, बात ये चीज है कि पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ, मैं समझता हूँ कि कोई सियासी लीडर जो खुल के सामने, जिसने एक अगर 26 फरवरी को ये अटैक हुआ तो 27 फरवरी को पूरी दुनिया ने वो देखा। ये पाकिस्तान के लिए वो फख्र का लम्हा था। लेकिन ये चीज जरूर है, हम बीइंग एक कौम, एक आवाम होने के नाते हमें अपने लीडर्स को सपोर्ट भी करनी चाहिए। और ये पाक फौज जो हमारी खास तौर पे, वो जो शाना बशाना हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जो वहां पे खड़े हैं धूप में, छांव में, रात में, दिन में, तो हमें ये चाहिए कि हमें उनको सपोर्ट करें और जो अच्छे इकदाम है उसको सिराएं हम। माजिद चौधरी साहब, आप बड़ी ठीक बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो भी जंगें जीती जाती हैं वो जंगें कौमें जीता करती हैं, और पाक फौज जो है वो भी इस कौम का हिस्सा है, और हम उनको सलाम भी पेश करते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी हिकमत अमली। तो सर 26 फरवरी को कौम नहीं थी? 26 फरवरी जो 27 फरवरी को मैसेज आया, कहा कि ऐसा जवाब जो है वो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, या जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में, या पिछली हुकूमतों में नहीं दिया गया। आप मुझे काइंडली ये भी वाज़ेह करें माजिद चौधरी साहब के नवाज शरीफ के या जरदारी के दौरे हुकूमत के अंदर किस तारीख में जो है वो इंडिया की तरफ से एयर स्पेस की वायलेशन हुई है? आप ये भी तो बताएं ना। अब जिस गवर्नमेंट के अंदर भारत की हुकूमत हमारे ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेगी या हम पर हमला आवर होने की कोशिश करेगी, उस दौर की हुकूमत का ये फर्ज है कि वो जो है ना वो उसका जो है, मैं माजरत के साथ पीपल्स पार्टी के दौर में और नून लीग के दौर में आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हालात थे, और अगर मुदाखलत वो खुले आम नहीं कर रहे थे, लेकिन यह कि हर रोज हमारा क्या हाल था, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। देखें जी, देखे गोरिल्ला वॉरफेयर में और स्ट्रेट वे आपकी एयर स्पेस की वायलेशन के अंदर जो है वो इन्वेड करना और स्ट्राइक करना, दोनों के अंदर बड़ा जो ड्रोन अटैक के हवाले से बिलखसूस ड्रोन अटैक की जो परमिशन थी, वो देखें मौजूदा गवर्नमेंट ने आपके सामने सारी सिचुएशन है। तो इससे पीछे आप देखें, लोग वो इधर से एक वो बयान देते थे और दूसरी तरफ से ये कहते थे ठीक है हमारी तरफ से आपको इजाजत है। अच्छा जी, इस ड्रोन पे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इन अ कपल ऑफ डेज यू विल बी एबल टू नो कि जो इनका वो नारा था ना कि एब्सोल्युटली नॉट वाला, वो तो बीबीसी ने उस खबर को ब्रेक कर दिया, और अनकरीब ये लोग उनसे कोई पैक्ट जो है वो साइन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वो एक तरफ, लेकिन वो ड्रोन क्या वो इंडियंस फ्लाई कर रहे थे ड्रोन? क्या वो स्ट्राइक इंडियंस की तरफ से थी? सबसे पहले तो आप इस चीज को डिफरेंशिएट करें। उसके बाद जो है वो आप मुझे ये बताएं कि इंडिया की तरफ से नवाज शरीफ के जरदारी के दौर के अंदर स्ट्रेट अवे एयर स्पेस की कोई वायलेशन हुई है? नहीं हुई। अगर वो होती तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो ही होता जो इमरान खान। सर मैं माजरत के साथ हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के अंदर बैठ के वो खेल रहा था। ये आपके भी नोटिस में हमारे भी है। तो आप ये देखें कि अब अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट पाकिस्तान और हमारे पाक फौज के जो इदारे हैं उन्होंने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। और देखिए बाकी ये चीज़ है कि देखिए सबसे पहले तो बढ़ के हमें ये सोचना चाहिए, हमारा मुल्क के हमें सियासत से अलग होकर ये सोचना चाहिए। देखिए कश्मीर की जो पॉलिसी है आपकी 49 से वो चलती आ रही है। और इमरान खान तो अभी मैं समझता हूँ कि अभी 3 साल उसको गुजरे, उससे पहले आपने इसका हल क्यों नहीं निकाला? आप उसमें क्या चीज रुकावट थी? देखिए जी, मैं मानता हूं उसमें इमरान खान तो नहीं रुकावट था उसमें। तो फिर अगर हम जाएंगे तो फिर देखें मुशर्रफ एरा के अंदर भी जो है वो उसका हल नहीं निकल सका। ठीक है, और उसके बाद जरदारी के दौर में भी हल नहीं निकल सका, बेनजीर साहब के दौर में भी हल नहीं सका। यूं तो हम जितना पीछे चले जाएं तो मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कोई हल निकाल दिया है? देखें, ये जो हमने कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है, हम लोग सारा दिन इधर आके ये भाषण देना शुरू कर देते हैं, तरक्की कर रहा है जी, ऐसे हो रहा है। बल्कि मैं तो वो बड़ा हैरान हूँ
کہ جناب علی وہ گورنر اسٹیٹ بینک نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ جناب والا وہ جو ہے وہ مطلب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ جناب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان سے دنیا خوف کھاتی ہے. او بھائی کس چیز سے خوف کھاتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے دور کے اندر ہماری فائنینشیل کیپیسٹی کیا زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے ریزرو جو ہے وہ ہو گئے ہیں 20-25 ارب؟ یہ تو آپ کو بہتر آغا شراز لیٹ می فنش نا جی، ٹھیک ہے. دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کیا ایکسٹرا آرڈینری کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا خائف ہے؟ آپ تقریروں کی بات کرتے ہیں، تقریر تو جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی کر کے آگے تھے، وہ وہاں کی قوم سلامتی اجلاس کے اندر وہ ان کا وہ وہاں پہ وہ ساری وہ جو ہے وہ جس طریقے سے ذوالفقار علی پاکستان کو ریپریزنٹ کیا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے زیادہ کس نے ریپریزنٹ کیا؟ اور مجھے یہ بتائیں، تقریر تو کوئی بھی بہت اچھی کر لے گا، وہ آپ بھی اچھی کر لیں گے، میں بھی بڑی اچھی کر لوں گا، لیکن در حقیقت اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ مجھے یہ بتائیں ان تقریروں یہ آغا شراز صاحب آپ بتائیں جی. ملک احمد صاحب کا بہت اچھا سوال ہے، آپ اس پہ جواب دیں گے. دیکھیں جی، میرے بھائی معزز بھائی ملک احمد صاحب تھوڑے سے جوشیلے ہو رہے ہیں، اگریسو ہو رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے. ملک کو چلانے کے لیے اگریسو پانی چاہیے، بڑے تحمل مزاجی سے اپنی ٹیم کو اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. عمران خان نے جو 3 سالوں میں کیا ہے وہ پچھلی حکومتوں نے نہ کر سکی ہے، نہ کر سکتی ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے توسط سے. عمران خان نے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں جن لوگوں کے سامنے ہمارے حکمران جا کے ان کے ہاتھ کپ کپاتے تھے. مجھے مثال دے دیں. مثال جی مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشن میں آپ نے کشمیر کے حوالے سے کہا، کس نے جا کے یونائٹڈ نیشن میں جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سارے حکمرانوں، اس سے پہلے تو کشمیر کا کوئی نام ان کو یہی پتا تھا کوئی خطہ ہے ہی نہیں ہے، کس کو کشمیر پوری دنیا جانتی نہیں تھی. یہ کس نے اجاگر کیا ہے، کس نے جا کے بات کی ہے یونائٹڈ نیشن میں؟ یہ آپ کا عمران خان، آپ کا پی ایم ہے جس نے جا کے آپ نے کہا مودی ادھر سے اپنی آرمی کیوں نہیں واپس لے کے جا رہا ہے. یہ خوف ہے عمران خان کا، یہ خوف ہے، اس کو پتا ہے یہ عمران خان آ گیا اور یہ مسئلہ کشمیر اس گورنمنٹ میں حل ہو جائے گا. اس کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی آرمی بٹھا دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو اسی چیزوں میں لڑاتے جگڑاتے رہیں. مگر عمران خان کشمیر کا سفیر ہے، کشمیریوں کا سفیر ہے. اس نے اگر آواز اٹھائی ہے یونائٹڈ نیشن میں جا کے، اقوام متحدہ میں جا کے، صرف عمران خان کی اسٹریٹجی ہے کہ میں لڑائی سے ہٹ کر اپنی قوم، اپنے سپاہیوں کے مروانے سے ہٹ کر اپنی زبان سے، اپنے عملی پریکٹیکل کے ساتھ لے کر اپنی جو ہے ویژن، اس کی سوچ سے کشمیر کو آزاد کروں. اور انشاءاللہ عمران خان ہی وہ لیڈر ہے جو کشمیریوں کو آزاد کرائے گا. عمران خان ہی وہ سچا نڈر لیڈر ہے جو امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے اور اس کی نہ زبان لرزتی ہے نہ ہاتھ کپ کپاتے ہیں. یہ وہی عمران خان ہے جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. اسی نے انشاءاللہ ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد جو آفٹر شاکس ابھی تک آ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ، یہ اسی کے اندھیے ہیں. آپ جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، آپ کی معیشت کہاں کھڑی ہے، آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہے، آپ نے اس ملک کو کس طرح اس حکمرانوں نے کس دہلیز پہ لا کے چھوڑا ہے، وہ بھی تو دیکھیں. ساری ذمہ داریاں، سارا گند ہمارے اوپر ٹھونس رہے ہیں ہمیں. اور اس کے بعد کورونا، آپ کو پتہ ہے جیسے ہم نے حکومت سنبھالی ایک سال بعد خان نے بول کے کہا پہلے میں نے حکومت کو سٹیبلائز کیا ہے، ابھی عوام کا ٹائم آ چکا ہے اور جیسے ہی کام شروع ہونے لگا عوام کا تو کرونا آپ کے سر پہ آ گیا، کرونا جیسی آفت. اور جس طرح سے اللہ کے بعد اس حکمران نے، عمران خان اور عمران خان کی گورنمنٹ نے اس کرونا کے ساتھ لڑ کے اللہ کے کرم و فضل سے ہماری معیشت تو اتنی نہیں گری جس طرح دنیا کی معیشت گری ہے. آپ کے سامنے ہے. آج اگر آپ فیول کو لے لیں، ہماری لیوی دیکھیں، آج تک کسی گورنمنٹ نے 25 سے 30 روپے کم لیوی نہیں کی. ہماری گورنمنٹ اپنی عوام کے لیے 5 روپے سے 6 روپے لیوی لے رہی ہے پیٹرول کی مد میں. یہ کس گورنمنٹ نے کی ہے؟ ہماری گورنمنٹ ابھی سب سے زیادہ سبسڈائز کر رہی ہے عوام کے لیے. لیکن مہنگائی پھر بھی آغا شراز صاحب مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ جو 40 سے 50% عام لوگوں کے لیے ہم جو کر رہے ہیں، سبسڈائز کر رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں.
ہمیں دیکھا جائے تو ہم نے اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے اساس پروگرام نے شروع کیا, کسی گورنمنٹ نے ہیلتھ پروگرام نے دیا, ایک فیملی کو 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ مل رہا ہے, اور پوری پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں, پنجاب میں بھی ہم دے رہے ہیں, ہم نے KPK میں دیے. یہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے بھی جو آپ کے اچھے اقدامات ہیں ہم ان کو سراہتے ہیں. بالکل 12,000 روپیہ اس فیملی کو ملتا رہا ہے جو آج سے پہلے کسی گورنمنٹ نے کیا. یہ کون سی گورنمنٹ ہے؟ آغا شراز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کوئی فارمولا ہے جو موجودہ جو مہنگائی ہے آسمان پہ پہنچ گئی, اس کو کوئی کنٹرول کرنے کا کوئی تو فارمولا ہوگا آپ کے پاس؟ پوری دنیا میں اگر آپ فیول میں چلے جائیں تو ڈبل ہو گیا فیول پوری دنیا میں. اگر اس حساب سے جاتے تو 200 سے بڑھتا نہیں. سبسڈائز کیا ہے, لیوی کم کی ہے, اپنے معاملات ہم نے روکے ہیں, اور اپنی جو عام عوام ہے ان کے لیے ابھی دیکھیں, ابھی آپ جلد ہماری گورنمنٹ جو عام عوام بیچاری سڑکوں پہ. آغا شراز صاحب آپ جو عوام ہے, عام جو عوام ہے وہ اس وقت سڑکوں پہ ہے, وہ بیچارے چیخ رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں کہ یہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں ایک وہ لمٹ ہوتی ہے, وہ لمٹ کراس ہو چکی ہے. سڑکوں پہ لانے کے لیے اپوزیشن پارٹی اسکور پوائنٹنگ پہ آئے ہوئے ہیں, اپنے پوائنٹ بڑھا رہے ہیں, مگر آپ پوری دنیا میں آپ خود دیکھیں, پوری دنیا کا نکال کے دیکھ لیں. ہمارے ہمسایہ ملک میں کتنے 200 روپے کے اراؤنڈ اباؤٹ فیول چل رہا ہے, ہمارے پاس تو پھر بھی کم ہے, 50+ کم ہے, ہمارے پاس کم ہے. تو یہ چیزیں آپ کی گورنمنٹ اچھائی کر رہی ہے. آغا شراز ملک صاحب آپ لوگوں کے نمائندے ہیں, آپ حق کے لیے پینسل اٹھائیں, صرف کیا عمران خان کے لیے. میں بالکل حق کے لیے, میں آپ کو بتاتا چلو جی, میری بات کے جواب میں آغا شراز صاحب نے یہ بولا کہ حکومتیں جو ہیں وہ حکمرانیاں جو ہے وہ ٹھنڈے مزاج سے ہوتی ہیں اور وہ جو شیدے انداز میں نہیں ہوتی. میں ان کی بات کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ دونوں صاحبان نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ اب آ رہے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جناب علی جذبات کے ساتھ جو ہے وہ حکمرانی نہیں چلتی, تو پھر ٹھنڈے دماغ سے عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تو جو آنے والے اس کا رد عمل ہے ہم اس کو کیسے بیئر کریں گے, تو ہم پہلے اس کا جو ہے وہ حل تلاش کر لیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم ایبسولوٹلی ناٹ کی طرف جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت بھی خواب خیال میں چلا رہے ہیں کہ جب آپ کا جو دل آتا ہے آپ بول دیتے ہیں, اور بعد میں اس کا ری ایکشن آتا ہے تو پھر آپ لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے کہ جناب یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اور میں جناب اسی ٹی وی چینل کے پروگرام میں جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ میڈم شمیم آفتاب صاحبہ موجود تھی, تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر تو یہ تقریر ہے تو یہ بہت اچھی تقریر ہے, لیکن آفٹر آل ہم نے اس کا حل کیا نکالا ہے. ہم IMF سے فنڈنگ لیتے ہیں, ورلڈ بینک سے فنڈنگ لیتے ہیں, امریکہ سے ہم جو ہے وہ فنڈنگ لیتے ہیں, اور بہت سے امریکن ادارے ہیں جن سے ہم فنڈنگ لیتے ہیں, اور ہمارے بہت سارے جو ہے وہ معاملات ہیں. اس کی میں نے اس وقت مثال بھی دی تھی کہ جب ہمارے F-16 امریکہ نے روکے تھے تو یہ کریڈٹ ہماری آرم فورسز کو جاتا ہے کہ بڑی انتھک محنت کے بعد جو ہے وہ GF-17 کو جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہوئی اور وہ اس کو لے کے آئیں. تو آج کی تاریخ میں ہمارے لیے وہ F-16 شاید ضرورت رہ گئے, مجبوری نہیں رہے. ریزن بھی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ GF-17 ڈیولپ کر دیا ہے. لیکن اگر ہم نے بھیک نہیں مانگنی تھی, اگر ہم نے امریکہ کو آنکھیں دکھانی تھی, تو ہمیں سب سے پہلے اپنی جو ہے وہ سفارتی پالیسی ریوائز کرنی چاہیے تھی, ہمیں اپنی اکنامک سچویشن بہتر کرنی چاہیے تھی. پھر تو میں یہ مانتا کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ جوش خطابت میں بات نہیں کرتے, اور اگر یہ بات اس طریقے سے نہیں ہے, ان کو خیال یہ بعد میں آیا کہ وہ جناب یہ میں نے تو بات کر دی ہے تو اب اس کا یہ ری ایکشن آ رہا ہے, تو پھر ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ جوش خطابت میں جو ہے وہ بات کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آگے ہمیں مینیورنگ کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ احساس پروگرام کے تحت مجھے آغا شراز صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کر کیا رہے ہیں. پہلے تو مجھے اس پہ بریف کریں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر لکونہ جات کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ احساس پروگرام کے تحت کتنی اماؤنٹ دے رہے ہیں, ایج کیٹیگری کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے ڈیفرنٹ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریاز کیا ہیں, آپ پہلے مجھے اس پہ بتائیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. ملک احمد صاحب ہم نے جانا ہے وقفے کی طرف, جی جی, پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر. ویلکم بیک ناظرین. ملک احمد صاحب جیسے کہ بات کر رہے تھے, ہمارا موضوع تھا خطے میں پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں ان کے اوپر ہم نے ڈسکس کر رہے تھے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے, پاکستان کو ایک ایسی جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جس کے آثار نظر آ رہے ہیں, تو آپ اس کے اوپر جو ہے نا کہیں گے کوئی روشنی آپ جو ہے وہ ڈالیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کے اندر جو
آگے چل کے ہمیں پرابلم جو فیس ہوں گی تو اس کے اوپر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جیسی نیت ویسی مراد. پاکستان کی نیت جو ہے وہ بہت ٹھیک ہے، اور دوسری بات جو پاکستان کی حکمت عملی ہے، میرا خیال ہے کہ ہم بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آنے والے حالات کے ساتھ جو ہے درمیان گہرا جو ہے نا وہ تنگ کیا جا رہا ہے. دیکھیں جی، وہ تو جو ہے وہ ضرور ہو رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کے پیرالل، اور یہ آج سے منصوبہ بندی نہیں ہو رہی جی. جو لوگ ہمارے ارد گرد اور جو ممالک ہمارے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، ان کے بھی لوگ جاگ رہے تھے، اور سننے سمجھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے بھی لوگ جاگ رہے تھے اور جاگ رہے ہیں، نہ وہ سوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے ہم نے باقی رد الفساد تھا، ضرب العضب تھا، اور باقی جو ہمارے سارے آپریشنز کامیاب گئے ہیں، اسی طریقے سے ہماری حکومت اور جو باقی ہمارے جو حساس ادارے ہیں وہ اس معاملے پہ بڑے ویجیلنٹ ہیں. اور مجھے بڑا یقین ہے کہ آنے والے حالات انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس تناظر میں ہماری حکمت عملی جو ہے وہ بڑی کامیاب جائے گی. اور آلریڈی ہم افغانستان کے اندر جو ہے وہ کامیابی ہوئی ہے پاکستان کو. وہ پاکستان کو کامیابی اس طرح سے ہوئی ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو معاملات ہو رہے ہیں، جو ہمارے وزٹس ہو رہے ہیں، اور جس طریقے کی کمٹمنٹس وہاں سے طالبان حکومت کی طرف سے دی گئی ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کم از کم ہمیں جو ہے وہ افغانستان کے بارڈر کی طرف سے جو ہے وہ کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہوگی. ہمارے مشرقی جو بارڈر ہے اس کے بالخصوص میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. اس کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ سرگرمیاں جو ہے نا وہ تیز ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک گریٹ گیم ہونے جا رہی ہے، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پولرائزیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور اس وقت جو ہے ظاہری بات ہے اس میں جو پولرائزیشن ہے اس کی جو مین وجہ ہے وہ چائنا ہے جی. ٹھیک ہے. اور امریکہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ چائنا جو ہے وہ پھلے پھولے. تو ڈیفینیٹلی وہ انڈیا کے ذریعے اس خطے کو جو ہے وہ ڈسٹرب رکھے گا، کیونکہ انڈیا اس کا جو ہے وہ ایلائی بھی ہے، اس کی انڈیا کی بننے کی خواہش بھی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس وقت ون بیلٹ ون روڈ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اگر آپ دنیا کے نقشے پہ کبھی پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ امپورٹنس ہے، اور ہر ملک کے لیے جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ 90% ہماری جو اگر 80 یا 90% اگر ہماری حکمت عملی ہوگی تو 10% یا 20% جو ہے وہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے وہ ہمیں بڑا بینیفٹ دے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، خاص طور پہ میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس طرح بھارت کے عزائم کھل کے سامنے آ رہے ہیں، یہاں پہ ہماری ویکنس ہے، ہم اس کو کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے لیے ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے تو ہمیں اکنامیکلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. ہمیں دوسرے کنٹریز کے اوپر ڈپینڈنسی جو ہے وہ ختم کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی پھونک پھونک کے دینی پڑے گی. یہاں پہ تو ہم وہ اگر شراف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خارجہ پالیسی ہے اس کو مزید کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے جو منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورے دنیا میں ان کی جو پالیسی ہے اور ملکوں کے ساتھ ہمارے جو بھائی چارہ اور تعلق ہے، انشاءاللہ اس سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ساتھی اور ہماری جو کولیشنز ہیں، جو کنٹریز چائنا ہو گیا، ترکی ہو گیا، ایران ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر ہم اچھے لائے عمل تیار کریں گے، اور خارجہ پالیسی جو پاکستان کے حق میں ہے، جو پاکستان کے لیے بہتری ہے، انشاءاللہ وہ آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ڈرنے والی یا چیزیں جب بھی آپ ٹھیک کرنے لگتے ہیں، اس سے پہلے چیزیں ساری کسی ڈگر میں نہیں جا رہی تھیں، ابھی محنت اس پہ ہو رہی ہے کہ اینڈ انشاءاللہ اچھا ہو. تو ملک کے لیے خارجہ پالیسی میں اس وقت پوری عوام عمران خان کے ساتھ ہے. ہمارے جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ادارے ایک پیج پہ ہیں. جی بالکل. میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے ان سپاہیوں کو، خواہ وہ ڈاکٹر کی صورت میں ہو، خواہ وہ کسی آرم فورسز کی طرف سے ہوں، جنہوں نے جس وقت بھی پاکستان کے لیے کسی نے اب میلی آنکھ سے دیکھا اور انہوں نے ان کو جواب، وہ تو چوکس ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. دیکھیں جو پاک فوج کے جوان ہیں یا جو آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں سر، ان کا کام ہے آپ کی جو دفاع کی آخری لکیر ہیں وہ ہماری، ان کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا. آج ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو خارجہ پالیسی ہے وہ تو ہمارا بینگ ایک سیاسی گورنمنٹ ہے، اس کو امپروو کرنی چاہیے. اس میں تو ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. دیکھیں ہمارے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں،
ساری کنٹریز میں انشاءاللہ. سر اس میں ابھی دیکھیں موجودہ جو آپ کا یہ IMF کا FATF جو یہ آپ کا تھا اس کے اندر ابھی مزید گرے لسٹ میں آپ کو رکھا گیا, اس میں 5 اور نکات آپ کو دے دیے گئے. اس کا متبادل تو آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی کے سامنے آنکھ ڈال کر اس کے سامنے سر اٹھا کر جئیں گے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے تو خارجہ پالیسی میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہترین حکمت عملی جو ہوتی ہے وہ یہ سیاسی حکومتوں کی یہی ہوتی ہے کہ اس وقت سے آپ ایسے تعلقات اور ایسا سسٹم بنائیں کہ لوگوں کو بھی آپ مطمئن رکھیں, تمام ممالک سے روابط اپنے مضبوط رکھیں, اس کو خارجہ پالیسی کو آپ اچھا کریں, امپروو کریں, اس کے اوپر آپ کام کریں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری خارجہ پالیسی بہت کمزور ہے. نہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں ہماری جو خارجہ پالیسی ہے انشاءاللہ مضبوط ہے, اور انشاءاللہ اس کے اثرات خارجہ پالیسی سے آپ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو اثرات آتے ہوئے نظر آئیں گے. چیزیں کچھ گمبھیر میں پھنسی ہوئی ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ It's been 3 years. دیکھیں آپ لوگ یہ 70 سال اور 3 ایئر کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں. ہم نے سمجھا کہ چیزیں آپ یہاں پہ سفارتی تعلقات کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چائنا پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے, ہمارا بہت اچھا نیبر کنٹری ہے, اور ہم نے سی پیک کے جو معاہدے کیے ہوئے تھے وہ ریاستوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, حکومتوں کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے. وہ جو معاہدہ جات ہیں وہ نواز شریف صاحب کے, عمران خان صاحب کے یا بے نظیر صاحبہ کے, کسی بھی گورنمنٹ کے, کسی بھی ایک بندے کے وہ جو ہے وہ مرہون منت نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سی پیک کے اوپر جو کاموں کو روکا گیا, کیا اس سے چائنا ناراض نہیں ہوگا, یا کیا چائنا ناراض نہیں ہوا؟ آپ پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں. جو ہمارے بغل میں ہمارا دوست ہے, جس کی اتنی انویسٹمنٹ ہے, جو ہر اچھے برے حالات میں ہمارے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوا, جن کے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ سی پیک کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا, آپ نے اس سی پیک کے پروگرامز کو جو ہے وہ آپ نے ہالٹ کر لیا, اور یہاں پہ آپ آ کے جو ہے وہ اچھی سفارتکاری کی جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, آپ لوگ نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ ایگریمنٹ آپ لوگوں نے کیے ہوئے تھے, پہلی گورنمنٹوں نے کیے ہوئے تھے, جو چینج کیے گئے ہیں, چینج کر رہے ہیں, اور کام رکا نہیں ہے, کام ہو رہے ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بالکل کام اس طرح کام روکے نہیں گئے. باقی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ معاہدے جو ہیں گورنمنٹ اور کنٹریز کی حکومتیں جو بھی آتی رہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر یہ آپ کا پوائنٹ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ کام روکے گئے ہیں. معاہدے جو پاکستانی عوام کے نقصان میں تھے ان کو تھوڑا درست کرنے کے لیے ہم نے بھیجے تھے. وہ مثال بتائیں کہ جی یہ جو چیزیں تھی یہ قوم کے مفاد میں نہیں تھی, ان کو ہم نے جو ہے وہ ری وزٹ کیا ہے تاکہ یہ عوام بھی آپ کے توسط سے جو ہے وہ سن لے. اور میں خود بھی اس چیز کو سننا چاہوں گا کہ وہ جو امینڈمنٹس آپ نے کی ہیں وہ کون سی امینڈمنٹس ہیں. ذرا چیدہ 1-2 پوائنٹس میں آپ کائنڈلی مجھے بتا دیجئے گا پلیز. پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے پاکستان کے عوام کے حق کے لیے, اور عوام کے حق کے لیے جو بھی چیزیں شراز صاحب کیا مودی سرکار کشمیر میں ہونے والے جو مظالم ہیں وہ کب تک بند کریں گے؟ آپ دیکھیں وہاں پہ کشمیریوں پہ جو دن بدن مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, ان بیچاروں کی وہ عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, اس پہ کب ہم وہ اگریسو جو ہے نا وہ آواز بلند کریں گے, اور ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو عمران گورنمنٹ نے آواز اٹھائی ہے اس سے زیادہ آج تک کسی گورنمنٹ نے لیکن مظالم سے آپ کشمیر میں دیکھیں کہ وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا جو کرفیو لگانا, ہم اس کی دل سے مذمت کرتے ہیں, پاکستانی گورنمنٹ بھی کرتی ہے, ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں, ہم ان کے جو مظالم مودی گورنمنٹ ڈھا رہی ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جس طرح عمران خان نے کشمیر کو ڈیفینڈ کیا ہے, ملک صاحب یہ نہیں چاہیے تھا, کائنڈلی مجھے ایک جملہ بول لینے دیں. کیا ہونا یہ نہیں چاہیے تھا کہ ہم بڑی اچھی سفارتکاری کرتے, میں یہی اسی کے اوپر, اور اس کے بعد ہم پوری دنیا کو وارن کرتے کہ دنیا والوں سن لو کشمیر ہماری شہرگاہ ہے. یہی کیا ہے. اور اگر دنیا انڈیا کو 5 اگست کے فیصلے سے واپس نہ لا سکی, یا کشمیر سے فوجیں اس نے واپس نہ نکالی, وہاں پر کرفیو ختم نہ ہوا, وہاں پر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ختم نہ ہوئی, تو کل کو دنیا ہم سے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ کرنے کے قابل نہیں ہوگی. اور اس کی پریسیڈنس ہم وہ 27 فروری کو جو ہے وہ فارم کر چکے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ دنیا کو باور کرانے میں آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ دنیا کو یہ باور کروانے میں ناکام رہے ہیں کہ مودی سرکار نے جو ہے وہ پہلے انتہائی قدم اٹھایا ہے. آپ لوگوں نے آج تک کشمیر پہ کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا. ملک احمد صاحب دیکھیں, جو RSS کا نظریہ ہے, جو مودی گورنمنٹ کی انتہا پسندی سوچ ہے, یہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ ویک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری دنیا کے اندر ہم نے اس طریقے سے وہ اس کو نہیں کر سکے.
تاکہ جو RSS کا وہ نظریہ ہے جس طریقے سے پورے ہندوستان میں مظالم ہو رہے ہیں، بالخصوص کشمیر میں، تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے. وہ وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے پاکستان پاکستان پکار رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ صرف احتجاج ریکارڈ کروا کے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اس کے لیے دیکھیں یہ پہلا مرحلہ ہے ہمارا احتجاج ریکارڈ کروانے کا، اور جس طرح میں سمجھتا ہوں عمران گورنمنٹ نے اور عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے پوری دنیا کو چلا چلا کے انہوں نے بتایا ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. اور آؤ اگر آج آپ لوگوں نے کشمیر میں جو بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو ہماری بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر ساتھ نہیں دیا تو کل کو پاکستانی انڈیا کے اندر اس سے زیادہ بدترین سر انڈیا کے جتنی اندر اچھی پالیسی عمران خان نے اپنائی ہے ہندوستان کسی نے نہیں، اس سے پہلے معذرت کے کسی حکمران نے نہیں سر معذرت کے ساتھ ہندوستان میں اس سے بدترین گورنمنٹ نہیں آئی جس نے اتنی زیادہ انتہا پسند سوچ کے تمام جتنے فقہ تھے یہاں پہ، عیسائی تھے، سکھ تھے، یا بالخصوص مسلمانوں پہ جتنے مظالم کیے، ہم اس طرح پوری دنیا کو وہ میسج جو ہے نا وہ کنوے نہیں کر سکے، نہ ہماری خارجہ پالیسی اس طرح اجاگر کر سکی ہے. ہماری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ویکنس نہیں ہے؟ اس کو ہم ایک پراپر ایک صحیح طریقے سے جو ہمارے دوست ملک ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ان مسئلوں کو ہم ہائی لائٹ کریں اور خارجہ پالیسی کو ہم مؤثر بنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان گورنمنٹ نے کر رہے ہیں، کہ جس طرح احتجاج ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں، جس طرح ہم چل رہے ہیں، اور ہم نے 3 سال سے تو ہم احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، احتجاج 3 سال سے چل رہا ہے، آرم فورسز کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا تھا 26 فروری میں انہوں نے حملہ کیا پاکستان میں، ہمارے لیڈر نے اور ہماری جتنی آرم فورسز نے ان کو دوسرے دن جواب دیا. میں معذرت کے ساتھ کہتا چلوں سر، میں انشاءاللہ اسی طرح آگا شراز صاحب رسوا ہوں گے، آگا شراز صاحب کشمیر میں بھی رسوا ہوں گے انشاءاللہ. یہ آگا شراز صاحب ملک صاحب میں 1 منٹ آپ کروں. آگا شراز صاحب میں بالکل یہاں پہ ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس کا جواب دیا پاک آرمی نے. ہماری افواج پاک آرمی کون ہے؟ میری بات سن لیجیے، ہمارے بچے میری بات سن لیجیے پاک آرمی میں. سر دیکھیں انہوں نے ثابت کیا جو ہم باتیں کرتے تھے کہ ہم یہ ہمارا بجٹ کدھر جا رہا ہے، ہم یہ کیا چیز کریں، انہوں نے ثابت کیا کہ یہ آپ کے دفاع کی لکیر ہے. اگر یہ موجود ہے تو آپ کا پاکستان موجود ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو سیاسی حکومت ہوتی ہے وہ سفارت کاری کے ذریعے، خارجہ پالیسی کے ذریعے اپنے جتنے بھی کام ہیں وہ کرتی ہے. اور دیکھیں یہ ایشو ایک اتنا بڑا ایشو ہے، ہم اس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے، نہ ہی اپنی بات دنیا سے ہم منوا سکیں. میں سمجھتا ہوں جتنا ہائی لائٹ عمران گورنمنٹ نے کیا کسی نے بھی کسی حکمران نے اس سے پہلے نہیں کیا. پوری دنیا آج یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ پاکستان کے بعد ایک کشمیر خطہ بھی ہے جس پہ ظلم کر رہا ہے مودی گورنمنٹ یا انڈیا ظلم کر رہا ہے. یہ سوچنے پہ مجبور ہوگی پوری دنیا، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ جب آئے گا میں آپ کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اور گورنمنٹ کے علاوہ بھی کچھ مینیورنگ ہیں جن کے ذریعے ہم کشمیر کا معاملہ دنیا کے سامنے اجاگر کر سکتے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ پیمرا کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان نے ود دی انسٹرکشن آف ورتھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب پیمرا کو کوئی انسٹرکشنز دی ہوں کہ جناب آپ سارے میڈیا چینلز کو جو ہے وہ پابند کریں کہ 24 گھنٹوں کے دوران وہ اتنے گھنٹے کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ کشمیر سے ریلیونٹ جو ہے وہ ظاہر کریں گی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہیں، وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہیں. سب سے پہلے تو ایسی کوئی آپ کی انسٹرکشن آئی ہے میڈیا کو تو وہ آپ مجھے بتا دیں، ایک چیز. دوسری بات یہ کہ اس وقت انڈیا کے اندر جو انتہا پسندی ہے وہ خود بھی اس وقت دم توڑ رہی ہے. وہاں پر سکھ کسان اور وہاں کے جو آپ کے لبرل ہندو ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ مودی کے خلاف ہیں. اور اس وقت بڑی اچھی ہمارے پاس ایک ونڈو تھی، اس سے اچھا موقع میں سمجھتا ہوں، اس سے اچھا موقع ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم اس کو کیچ کرتے. لیکن ماجد چودھری صاحب شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو ایک عزت دی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ جو عزت تھی نا ایز اے کرکٹ ٹیم کے لیڈر کے، انہوں نے وہ بھی گنوا دی ہے. انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے پاس کسی چیز کا ویژن نہیں ہے سوائے گالم گلوچ کے، سوائے کرپشن کے لیکچر کے، سوائے اپوزیشن کو گھسیٹنے کے. آپ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، بھائی بھی بیٹھے ہیں سامنے. ہمارے ہر بندے کی پارٹی کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن کتنا جھوٹ بولیں گے ہم لوگ. ماجد صاحب کتنا جھوٹ بولیں گے ہم لوگ. میں سمجھتا ہوں اس عوام کی بدنصیبی ہے اگر جس کو اس طرح کا نیک ایماندار لیڈر ملا ہے جو اس کے دشمن اور اپوزیشن پارٹی بھی اس کو مانتی ہیں. اگر ہم اس سے استفادہ نہ کر سکے، اس سے کوئی فائدہ نہ لے سکے،
اس کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم اگر ایز اے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم ایز اے قوم اس کو اگر پہچانے. پچھلے دنوں جی لاسٹ ڈے میں ہمارا کسان پروگرام تھا, وہ ٹیلی ویژن پہ بھی چلا, پی ٹی وی سارے ٹیلی ویژن میں چلایا. یقین کریں میں بھی اس میں انوائٹ تھا. میں جا کے دیکھتا ہوں, اس سے پہلے جب بھی پی ایم کوئی پی ایم سیکریٹریٹ میں فنکشن ہوتا تھا, اس سے پہلے ٹیبل پہ پھول لگائے جاتے تھے, پانی, چائے, کھانے, کیا میں جب جاتا ہوں میں جا کے آپ لوگوں نے یونیورسٹی کا بھی کہا دیکھیں میری بات. اچھا ملک صاحب پروگرام کا وقت, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ٹائم بہت کم ہے, ٹائم بہت کم ہے. وہ ملک ہے جو 27 رمضان پہ انشاءاللہ یہ بنا تھا. انشاءاللہ اس کو بیرونی طاقتیں ہوں یا اندرونی طاقتیں ہوں, ہمارے قوم کے وہ محافظ, وہ ادارے, ہمارے وہ جوان, ہمارے وہ بچے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. انشاءاللہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج کا میسج اگر شراز صاحب آپ عوام کو دینا چاہیں. میں سمجھتا ہوں جس طرح کل کی ٹیم نے یکمشت ایک جان ہو کے کھیلا, اسی طرح پوری قوم کو آج متحد ہونا چاہیے, ایک جان ہونا چاہیے, اور اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے. اپنی ذات سے, اپنے فائدے سے ہم نکلیں, اور اس طرح کا لیڈر ہمیں نہیں ملے گا. میں اس عوام کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اس کو جانے, اس کو پہچانے. عمران خان جیسا لیڈر نہیں آپ کو ملے گا. اس کا ساتھ دیں اور اپنے ملک کو بچائیں. اپنے ملک کو بچائیں گے کہ آنے والی نسلوں کو ہم بچائیں گے. ملک احمد صاحب, میں تو جی بس دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو, اور ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں, بالخصوص جو ہے وہ عمران خان صاحب, ان کو کوئی ہدایت نصیب ہو اور وہ کوئی درست فیصلے کر سکیں. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ. اسی کے